डॉक्टर साहब मुझे इन्हेलर मत लिख के दीजिएगा, मुझे कोई दवाई लिख के दें जिससे मेरा दमा ठीक हो जाए। ऐसी बातें हम अक्सर क्लिनिक में सुनते हैं। हमारे मुआशरे में लोग बीमारी से ज़्यादा बीमारी से मुतल्लक गलत फहमियों की वजह से परेशान हैं। मेरा नाम डॉक्टर राशिद अली है और मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। पल्मो गुरु चैनल में आपको खुशामदीद। आज हम इस तरह की बहुत सारी गलत फहमियों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो दमा और इसके इलाज से मुतल्लक हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। गलत फहमी नंबर 1, डॉक्टर साहब मुझे इन्हेलर ना लिख के दीजिएगा क्योंकि इससे मुझे इन्हेलर की आदत हो जाएगी। ये सबसे अहम और सबसे आम पाई जाने वाली गलत फहमी है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत में इन्हेलर के अंदर किसी किस्म की कोई दवाई ऐसी नहीं होती जिससे जिस्म को आदत लग जाए, बल्कि असल में जो मर्ज़ है जिसको दमा कहते हैं वो लाइफ लॉन्ग मर्ज़ है जिसको सिर्फ़ इन्हेलर की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। अब चूँकि मर्ज़ लाइफ लॉन्ग रहेगी तो ज़ाहिरी बात है उसके इलाज के लिए इन्हेलर भी तब तक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जब तक मर्ज़ रहेगी। इसको एक बहुत आम मिसाल के साथ आप समझ सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें अगर किसी शख्स की नज़र कमज़ोर है और उसको ऐनक की ज़रूरत है, तो जब तक आप उसको ऐनक इस्तेमाल नहीं करवाएंगे उसको ठीक से नज़र नहीं आएगा। इसी तरह अगर किसी को दमा हो तो जब तक आप उसको इन्हेलर इस्तेमाल नहीं करवाएंगे उसका दमा ठीक नहीं होगा। अगर आप ये कहें कि हम ऐनक इस्तेमाल नहीं करवाएंगे क्योंकि ऐनक इस्तेमाल करने से उसकी आदत लग जाएगी, तो ये सरासर गलत फहमी है। बिल्कुल इस तरह अगर दमा के मरीज़ में इन्हेलर इस्तेमाल नहीं करवाएंगे तो दमा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा और बिगड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि दमा को सही तरीके से कंट्रोल किया जाए, इलाज है तो उसका सही से इलाज किया जाए और वो इलाज इन्हेलर का इस्तेमाल है। गलत फहमी नंबर 2, इन्हेलर दमा का आखिरी इलाज है। हकीकत में ऐसा नहीं है। इन्हेलर ही दमा का असली और बुनियादी इलाज है। अगर आप अपने दमा को सही तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो दवाई आप इस्तेमाल करें उसकी वजह से कम या ना होने के बराबर साइड इफ़ेक्ट आएँ, तो उस सूरत में इन्हेलर ही दमा का बुनियादी इलाज है। इन्हेलर के साथ दवाई उस जगह पे जाकर काम करेगी जहाँ पे उसकी असल में ज़रूरत है। मेरा मतलब है सांस की नालियों के अंदर जहाँ पे सोजिश हुई होती है, इन्हेलर इस्तेमाल करने के साथ दवाई सांस की नालियों के अंदर जाकर उस जगह पे काम करेगी जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। वो सोजिश को ठीक करेगी और उससे दमा की अलामात बेहतर हो जाएंगी और दमा का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। गलत फहमी नंबर 3, दमा एक अछूत की बीमारी है। मतलब दमा एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को लग सकता है। इस वजह से बहुत सारे लोग जब किसी भी दमा के मरीज़ के साथ बैठते हैं और अगर अलामात आने की वजह से दमा का मरीज़ इन्हेलर इस्तेमाल करता है तो दूसरे लोग अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं
کہ کہیں خدا نخواستہ اس مریض سے دمہ ان کو نہ لگ جائے۔ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ دمہ ایک مریض سے دوسرے مریض کو نہیں لگ سکتا، جیسا کہ انفیکشنز، نزلہ زکام ایک مریض سے دوسرے مریض کو لگ سکتے ہیں۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر کسی کو شوگر کا مرض ہو تو وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ، کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے کے ساتھ ایک مریض سے دوسرے مریض کو شوگر کا مرض نہیں لگ سکتا۔ بالکل اس طرح دمہ والے مریض کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، دمہ والے مریض کے ساتھ گپ شپ کرنے کی وجہ سے، یا دمہ والے مریض کے ساتھ مل کر کھانے پینے کی وجہ سے مرض دمہ والے مریض سے کسی دوسرے شخص کو نہیں لگ سکتا۔ غلط فہمی نمبر 4، چاول، دہی اور کیلا کھانے کی وجہ سے دمہ ہو سکتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ دمہ والے مریضوں میں چونکہ سانس کی نالیوں کی الرجی کے ساتھ ساتھ دیگر طرح کی الرجی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کھانے پینے کی چیزوں سے الرجی، تو اس صورت میں آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کے بلڈ اور سکن ٹیسٹ کرے گا، جس کی بیس پہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس چیز کی وجہ سے آپ کو الرجی ہے، اور اگر آپ کو کھانے پینے والی چیزوں سے الرجی نہیں ہے تو بلا وجہ کا پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے فضول کے پرہیز کرنے کی وجہ سے آپ کے خوراک کے بنیادی عناصر کی کمی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے نشو و نما پر اثر پڑتا ہے۔ یہ خاص طور پر بچوں کے لیے بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ اگر بچوں کو بچپن کے اندر دمہ کی تشخیص ہو جائے تو ان کی خوراک میں ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر کسی قسم کی رد و بدل مت کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی نشو و نما پر اثر پڑ سکتا ہے۔ غلط فہمی نمبر 5، انہیلر کے اندر موجود اسٹیرائڈز جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیلر کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے 2 باتیں ذہن نشین کرنا ضروری ہیں۔ پہلی بات، انہیلر کے اندر اسٹیرائڈز کی بہت تھوڑی مقدار ہوتی ہے جو کہ مائکرو گرامز میں ہوتی ہے۔ گولیوں میں اور انجیکشنز میں اسٹیرائڈز عام طور پر ملی گرام میں ہوتے ہیں، اور 1 ملی گرام کے اندر 1000 مائکرو گرام ہوتے ہیں۔ تو انہیلر میں جو اسٹیرائڈ ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑی مقدار، مطلب مائکرو گرامز میں ہوتے ہیں۔ تھوڑی مقدار میں ہونے کی وجہ سے ان کا ریکوائرڈ افیکٹ، ان کی جو اصل میں چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے، سانس کی نالیوں کے اندر سوزش کو کم کرنا جو کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے، وہ تو ان کا افیکٹ ہمیں مل جاتا ہے، لیکن ان کے سائیڈ افیکٹ نہ ہونے کے برابر بلکہ بالکل نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ انہیلر کی بجائے گولیاں یا انجیکشن استعمال کریں گے تو وہ نہ صرف آپ کی سانس کی نالیوں کے اندر جا کر سوزش کو کم کریں گے، بلکہ آپ کے پورے جسم کے اندر جائیں گے اور آپ کے پورے جسم کے اندر مختلف طرح کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ پیدا کریں گے۔ اس وجہ سے ان سارے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے انہیلر ہی دمہ کا اصلی علاج ہے۔ غلط فہمی نمبر 6، دمہ والے مریض ورزش نہیں کر سکتے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کا دمہ صحیح سے کنٹرول ہے تو نارمل لوگوں کی طرح دمہ کے مریض بھی ورزش کر سکتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگوں کے اندر
ورزش کی وجہ سے سانس کی نالیاں شروع میں تنگ ہو جاتی ہیں، جس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنا انہیلر ورزش شروع کرنے سے 30 منٹس پہلے استعمال کریں۔ اس کی وجہ سے آپ کو ورزش کے دوران سانس کا مسئلہ یا کھانسی کا مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ نارمل لوگوں کی طرح ورزش کر سکیں گے۔ غلط فہمی نمبر 7، گھریلو ٹوٹکوں کے ساتھ دمہ کو صحیح کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ گھریلو ٹوٹکے جیسے کہ بھاپ کا استعمال یا گرم مشروبات جیسے جوشاندہ، اس کے استعمال کے ساتھ وقتی طور پر دمہ کے مریض کو علامات سے افاقہ ہو سکتا ہے، لیکن ان ٹوٹکوں کے ساتھ جو سانس کی نالیوں کے اندر سوزش ہے اس کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے صرف ان ٹوٹکوں کا سہارا لے کر اصل علاج سے دور نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے صحیح علاج کرنا چاہیے۔ غلط فہمی نمبر 8، اگر بچوں کو بچپن کے اندر دمہ ڈائیگنوز ہو جائے تو اس صورت میں ان کو علاج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دمہ وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دمہ ایک لائف لانگ بیماری ہے۔ کسی حد تک یہ ٹھیک ہے کہ کچھ بچوں میں جب وہ بلوغت تک پہنچتے ہیں تو ان میں دمہ کی علامات وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں دمہ کی علامات دوبارہ آ سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں اگر علامات ٹھیک ہو جائیں تو علاج کو ختم کرنے کے لیے بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، اور اگر عمر کے ساتھ ساتھ دمہ کی علامات دوبارہ شروع ہو جائیں تو اس صورت میں بھی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کا صحیح سے علاج استعمال کرنا چاہیے۔ غلط فہمی نمبر 9، حاملہ خواتین کے اندر دمہ کی دوائیاں خاص طور پر انہیلر استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور اس کو سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے ساتھ 2 زندگیاں جڑی ہیں، ایک ماں کی زندگی اور دوسری بچے کی زندگی۔ اگر سانس کی نالیاں کھلی رہیں گی تو ماں کے جسم کے اندر آکسیجن کی مقدار برقرار رہے گی، اور اگر ماں کے اندر جسم کی آکسیجن کی مقدار ٹھیک رہے گی تو اس صورت میں بچے کو آکسیجن صحیح سے ملے گی، اور اگر بچے کو آکسیجن صحیح سے نہ ملے تو اس صورت میں بچے کی نشو و نما صحیح سے نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے حاملہ خواتین کے اندر دمہ کو کنٹرول کرنا ماں اور بچے کو دونوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ عام طور پر دمہ میں استعمال ہونے والے انہیلرز پریگننسی کے اندر سیف ہوتے ہیں۔ حاملہ خواتین دمہ کے اندر استعمال ہونے والے انہیلرز جاری رکھ سکتی ہیں، لیکن حمل کی صورت میں خاص طور پر اپنے ڈاکٹر کو ریگولر چیک کروانا چاہیے اور ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ انہیلر کا باقاعدہ استعمال کر کے دمہ کو صحیح سے کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ماں اور بچے دونوں کی صحت ٹھیک رہ سکے۔ غلط فہمی نمبر 10، دمہ کے اندر انہیلر صرف اور صرف علامات کی صورت میں استعمال کرنے چاہیے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل میں دمہ کے اندر 2 طرح کے انہیلرز استعمال ہوتے ہیں، ایک کنٹرولر انہیلرز اور دوسرے ریلیور انہیلرز۔ ریلیور انہیلرز جو عام طور پر سبز کلر کے ہوتے ہیں
وہ اس صورت میں استعمال کرتے ہیں جب علامات آتی ہیں یا اٹیک آتا ہے۔ ان کی وجہ سے علامات ختم ہو جاتی ہیں، لیکن سانس کی نالیوں کے اندر سوزش ویسے ہی رہتی ہے۔ سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرولر انہیلرز استعمال کرتے ہیں جو کہ ریگولر استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کا کلر عام طور پر براؤن، پرپل یا ریڈ ہوتا ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آگ لگ جائے تو اس کو آپ پانی ڈال کر ختم کر سکتے ہیں۔ دمہ کی صورت میں ریلیور انہیلر اس پانی کی طرح ہے جو آگ کو فوراً ختم کر دیں گے، لیکن اگر آپ اپنے گھر کو فائر پروفنگ کروا لیں تو آگ لگنے کا چانس ہی کم ہو جائے گا۔ تو جو کنٹرولر انہیلر ہیں وہ اصل میں فائر پروفنگ ہے، جو سانس کی نالیوں کے اندر سوزش کم کر کے علامات کو آنے ہی نہیں دے گا۔ ان ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ دمہ ایک دائمی مرض ہے اور انہیلرز اس کا بہترین علاج ہے۔ تو اگر آپ کو یا آپ کے پیاروں میں سے کسی کو بھی دمہ ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج ہی اپنے قریبی پھیپھڑوں کے ڈاکٹر یا پلمنالوجسٹ کو دکھائیں اور دمہ کی بروقت تشخیص کریں تاکہ اس کو صحیح طریقے سے علاج کر کے کنٹرول کیا جا سکے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا سوال ہو تو نیچے کمنٹ میں لکھ کر ہمیں بتائیں اور ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو پلمو گرو چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے پیاروں تک پہنچائیں، کیونکہ صحیح معلومات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔